अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तजिया के साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। हम एक नया प्रोग्राम लेके और हम बताएंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी दंगल चल रहा है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और आप देख रहे होंगे नाज़रीन कि दिन ब दिन पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि जो नाकाबिले बयान हैं। और दुनिया के दूसरे जो तमाम ममालिक हैं उनके अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है। और उस इमेज को उस इमेज की बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए ना तो पीटीआई की हुकूमत को एहसास हो रहा है और ना ही किसी दूसरी जो पार्टियां हैं उनको एहसास हो रहा है। पीटीआई जो है हुकूमत छोड़ चुकी है। मतलब अगर हम देखें पीटीआई की हुकूमत को छोड़ने और ऐसे मुल्क में हालात पैदा होने की वजूहात क्या थी, तो आज हम ख़ास तौर पर इसके ऊपर तज़किरा करेंगे। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आमद के बाद जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट और जो अवामी फ़लाह के लिए जो कुछ छोटे मोटे काम अभी शुरू किए गए हैं कुछ उनके हवाले से भी बात करेंगे। फिर हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे कि आईएमएफ हमारे साथ क्या करने जा रहा है और आईएमएफ के साथ जो साबिका हुकूमत ने जो मुआहदाजात किए उनके अंदर क्या था और अब जो मौजूदा हुकूमत जो है वो इन मुआहदों को किस तरीके के साथ टैकल करेगी। अभी चंद दिन कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो अमेरिका गए और अमेरिका में उनकी आईएमएफ की टीम से बातचीत हुई। और उसके बाद फिर मई के माह में जो हैं वो यकीनन जो आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम तज़किरा करेंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि 9 अप्रैल की रात जो है वो एक तारीख़ रकम कर गई है। इसके बाद पंजाब असम्बली में जो है वो 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ, धींगा मुश्ती हुई और वहाँ पर जो हालात पैदा हुए वो भी सारी दुनिया ने जो है उसको देखा और वो तमाम चीज़ें जो है काबिल मज़म्मत हैं। हमारे ये चैनल दुनिया की तकरीबन 200 मुल्कों से ज़ायद ममालिक में बैक वक्त देखा जाता है और हमारे इस प्रोग्राम में लाइव लोग हमारे साथ आते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं वो बताते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर और इसके बाद फिर हमारे पास इंस्टाग्राम है, फिर व्हाट्सएप है, आप उसमें आकर हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान आना चाहें और आप अपने इलाका जात अपने हलके के हवाले से कोई बात करना चाहें तो ये फोरम आपके लिए ओपन होगा। और ये अब आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली की हालत ये है कि कई रोज़ हो गए अभी तक पंजाब जो है वो बग़ैर वज़ीर आला के चल रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आला का हल्फ लेने से इनकार कर दिया और वो हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गए। उधर सदर साहब ने इतनी मेहरबानी की, थोड़ा सा उन्होंने अपना एक आइन में रहते हुए आइन की ख़िलाफ़ वर्जी को नहीं किया, उसमें उन्होंने कुछ वज़रात से जो है वो हल्फ ले लिया। तो नाज़रीन ये एक अच्छी रवायत है। बात सारी है कि हमें पाकिस्तान के मुतालिक देखना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को कैसे हमें बेहतर जो है वो बेहतरी के रास्ते की तरफ लेके जाना। अभी मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में मुख्तसरन आपको ये भी बताऊंगा कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या होने जा रहा था। हेडलाइंस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फ़िलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ जो आज ही मेरे पास आई है श्रीलंका के हवाले से। उसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका जो है उनका जो सूद जो है वो कर्ज़े पर लेना पर और कर्ज़े उनके बढ़ गए और श्रीलंका फिर जो है वो तबाह हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि इंतहा से दर्जे की महंगाई है। 30% जो है उसका रेशो महंगाई को ऊपर जा चुका है। फिर 1.8 बिलियन डॉलर जो है उनके रिज़र्व अब उनके पास रह गए हैं और 8 बिलियन डॉलर जो है कर्ज़े की मद में उनको अदा करने हैं। 78 मिलियन डॉलर मज़ीद जो हैं वो उन्होंने अदा करने हैं। और इसकी तबाही की ज़िम्मेदारी अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अगर आप थोड़ी सी जो मौजूदा हिस्ट्री है उसको पढ़ें तो उसमें सियासतदान जो हैं वो उसके ज़िम्मेदार हैं। इसमें 2 करोड़ जो की आबादी है वहाँ की कोई 50 लाख लोग जो है वो नौकरियाँ भी खो बैठे हैं। फिर इसके अलावा अद्वियात, पेट्रोल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। 24 घंटे में 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना था अगर इमरान खान साहब रह जाते। अब इमरान खान साहब तो चले गए। इमरान खान साहब के जाने के बाद अब उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है कि कभी वो अदालतों को ब्लेम देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के लिए अभी वो हालिया उन्होंने एक कॉल दी है कि इलेक्शन कमीशन के जितने दफातर हैं उनके बाहर हमने
جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں، اور ان جلسوں میں بڑی ایک گندی جو گفتگو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ وہ خط جو جس خط کو پاکستان کی ایجنسیز اور اس کے علاوہ جو ہماری دوسری کمیٹیز ہیں وہ اس کو بالکل جو ہے وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بالکل غلط خط ہے، وہ لہراتے پھر رہے ہیں۔ عوام ہماری اصل میں تھوڑی سی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ ہے، اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب کے پیچھے کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان عوام کو وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہ ان کی جلسوں میں جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے جس کی ایک سٹوری بھی بریک ہوئی تھی کہ وہ اس میں کٹنگ کر کے کچھ جو ہے وہ ایڈوب کا استعمال کر کے اس کے جلسے کو 6 گنا بڑھا کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، اس سے کوئی ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہیں ہمارے مہمان جو ہوں گے وہ ان کا تعلق پاکستان سے جو غیر ممالک کے جو لوگ ہیں، ہم نے آج ان سے اپنے اس پروگرام میں ان کی رائے لی ہے کہ خان صاحب کے جانے کے بعد وہاں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، کیا شہباز شریف صاحب کی آمد کو جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس ملک کو، اب ٹائم تھوڑا ہے ان کے پاس، اس تھوڑے وقت میں یہ عوام کی بہتری اور ملک کی ترقی کے لیے کیا کر پاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بجلی کی قیمت 4.45 پیسے بڑھائی، کیونکہ پچھلے جو IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدہ جات کیے تھے ان کے مطابق ان کو یہ کام کرنا پڑا، تو اب مزید بھی بجلی بڑھانے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے IMF کو یہ کہا ہے کہ آپ مئی میں آئیں اور آ کر پاکستان کے حالات کا موازنہ کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سبسڈی ہے اس کو پیٹرول سے اور بجلی سے اور دیگر چیزوں جو ہے اس کو آؤٹ کرنا ہے، یا اس کے لیے ہمیں وقت لینا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک اچھی ٹیم موجود ہے، اور وہ اس ٹیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً اپنے آنے والے الیکشن کے لیے یہ تمام پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ قائم رہے۔ لیکن ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ کرے، عمران خان صاحب تو اپنی طرف سے پورے ان کے اوپر جو ہیں وہ ضرب لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ لکڑیوں کے اس بڑے گنڈل کی طرح بکھر جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو لوگ جو ہے وہ اٹھا کر لے جائیں۔ تو جب بھی ایسا ہوا تو یقیناً وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بہت برا دن ہوگا۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے جس کی وجہ سے ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب شہباز شریف صاحب کی آمد کے بعد دیکھیں انہوں نے جو ہے سعودی عرب کا دورے کی آمد، ان کی دورے کی ان کو ملی ہے، انویٹیشن ملی ہے، یقیناً وہ دورے کو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چائنا ہے، پھر جن ممالک کے ساتھ تعلقات میاں سابقہ حکومت خراب کر چکی ہے اس کو بہتر کرنے میں یقیناً یہ اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد بلاول جو ہیں وہ گئے ہیں ملنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو، وہاں پر بھی ایک انہوں نے اچھا ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو سننے میں آیا ہے کہ 20 ممبران جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے ہوں گے، اور 10 ارکان قومی اسمبلی کے وہ جو اپنے کھڑے کریں گے پنجاب میں، اور وہاں پر نہ PTI نہ مسلم لیگ نون اپنا کوئی ممبر کھڑا کرے گی، اور نہ ہی کوئی اور دوسری جو گرینڈ الائنس کی پارٹی ہے وہ وہاں پر اپنا کوئی بندہ کھڑا کریں گی۔ تو یہ لندن کا جو میثاق ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ رزلٹ نکلتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں گے جو آ رہی ہیں رپورٹس، ان میں عمران خان صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے، 98 کروڑ روپے کا اس پہ خرچ آیا۔ بنی گالہ سے PM ہاؤس کا جو فاصلہ ہے وہ 15 کلومیٹر کا ہے، جس کو گاڑی میں بھی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن 8 لاکھ سے زائد کا خرچ ہیلی کاپٹر پر خرچ آتا رہا۔ 1 گھنٹے کی پرواز میں 2,75,000 میں ان کو پڑتی رہی، لیکن شاہانہ انداز تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے اس شاہانہ انداز کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ ایک اچھی چیز یہ بھی انہوں نے موجودہ گورنمنٹ نے کی کہ آتے ہی جن لوگوں کے نام غلط اور ناجائز طور پر سیاسی جو ہیں ان کو رگڑے لگانے کے لیے ان میں سے بہت سے لوگوں کو ECL میں ڈالا گیا، تو ریسنٹلی 150 یا 156 لوگوں کے نام جو ECL سے خارج کیے گئے ہیں، جن کے نام 4 ماہ سے زائد ہیں وہ نکالے جائیں گے۔
اور باقی جو ہے اس کے علاوہ شہباز شریف نے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جو اس ملک میں کمی ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس پر بھی انہوں نے خاصا جو ہے وہ ایک بڑا آرڈر جاری کیا ہے اور کمپنیوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. پھر ناظرین ابھی پیٹرول بڑھا نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. پیٹرول ابھی بڑھا نہیں ہے, پیٹرول کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ سٹاک کرنا شروع کر دیا, ڈیزل مارکیٹ سے شارٹ کروا دیا. تو اس کے اوپر بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی ایک میٹنگ لی اور اس کے اندر انہوں نے فوری طور پہ آرڈر جاری کیے کہ جس کے پاس سے پیٹرول نکلے گا اس کو اس کا لائسنس کینسل کیا جائے اور اس کو جرمانہ اور سزا دی جائے. تو ناظرین چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب, دوبارہ پھر آئیں گے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہے گا پروگرام تجزیہ. جن کو ناظرین ہمارے ساتھ ایک دوبارہ شارٹ بریک بعد دوبارہ آپ کی خدمت پروگرام تجزیہ کے ساتھ اظہر کاظمی. ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں, مسعود احمد پوری صاحب جو اینالسٹ ہیں اور آپ کا تعلق جدہ سے ہے. مسعود پوری صاحب کی بڑی نگاہ ہے پاکستانی سیاست پر بھی اور بہت سے معاملات پر, تو ان سے آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم پوری صاحب. وعلیکم السلام. پوری صاحب آپ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. پوری صاحب اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نمبر ایک, گرینڈ الائنس میں موجود سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کو گرا چکی ہیں, لیکن اب آپ کی نگاہ میں کیا یہ سب آئین کے مطابق ہوا ہے؟ اور پی ٹی آئی والے تو اس کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی ایک اینالسٹ ہونے کے ناطے کیا رائے ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا آئین کے مطابق ہی ہوا ہے. حکومت نے اس آئینی طریقہ کار کو غیر آئینی طریقے سے روکنے کی پوری کوشش کی ہے. عمران خان کی حکومت نے اس آئینی طریقہ کار کو غیر آئینی طریقے سے روکنے کی ممکن کوشش کی ہے, اور نہ صرف ناکام رہی بلکہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق حکومتیں چینج کرنے کا جمہوری طریقہ تو نو کانفیڈنس ہی ہے. جی جی. اچھا پوری صاحب, اب یہ ساری حکومت, یہ سارا کچھ تو ہو چکا. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئینی طریقے کے ساتھ آ گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو کورٹس لگائی گئیں, لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا ایک آئیڈیا ہے اور مجھے یہ کچھ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک گیم نظر آ رہی ہے. وہ گیم یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت اور سیاسی حالات, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ, اور دوسرا جو جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو لائے تھے یا اب انہوں نے ان کو بھیجا ہے, تو میرے خیال میں اس بات میں تو کسی حد تک حقیقت موجود نہیں ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اور جو دوسری چیزیں وہ اتنی زیادہ بری طرح برباد ہو رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب مزید رہ جاتے تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے. تو اس حوالے سے جو مطلب یہ چینج آئی ہے, اب یہ ایک گرینڈ الائنس کی شکل میں آئی ہے, تو آپ گرینڈ الائنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کے ہاں اور دیگر ممالک کے اندر اس چینج کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ وہاں پر ظاہر ہے سمندر پار پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان کی نگاہ بھی بہت تیز ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں رہے, مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ایک ہجوم کی طرح ہیں. ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ وطن عزیز کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا. یا کا نعبدو سے ہونے والا یہ سفر, اس کا نیکسٹ جو پڑاؤ تھا وہ تو تھا اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ہماری حکومت جو ابھی صاحب کا حکومت میں سے کہوں گا کہ بھئی وہ انہوں نے اس کو ناچ گانے میں تبدیل کر دیا. ناچ گانا جن کا کلچر ہو ان کو بھی ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے. اس ناچ گانے والی حکومت نے ایک نسل تیار کر دی ہے جو رواداری کی سیاست کے برعکس
انتقامی اور گالی گلوچ کی سیاست پر عمل پیرا ہے. یہ بہت ہی خطر ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے, کیونکہ یہ پچھلی حکومتیں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی یہی کچھ کرتی رہی ہیں, مگر انہوں نے سبق سیکھا اور جو ہے نا میثاق جمہوریت کے ذریعے اپنے غلطیوں کو مانا اور پاکستان میں ایک شائستگی کے ساتھ ایک سیاست شروع کی گئی. دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ لا کے کھڑی کر دی گئی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ برا حال ہو گیا ہے. رہی معیشت, تو جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے آئے تھے انہوں نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ نے 16 بلین کے قرضے لے لیے, انہوں نے خود 22 بلین کے لکھ لیے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ واپس سے کی ہیں. بھائی ساری حکومتیں واپس کرتی ہیں. جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پہ اس وقت کتنا قرضہ ہے تو نیٹ قرضہ ہی بتایا جاتا ہے. آپ نے اپنے 3.5-4 سال کی حکومت جو پیپل پارٹی کے دور میں قرضہ لیا گیا, جو مسلم لیگ کی حکومت نے قرضہ لے گیا, اس سے زیادہ آپ نے لے لیا قرضہ. اب یہ آپ کی تھیوری کے مطابق آپ آنے والی جو بھی حکومت آئے گی اسے قرضہ واپس کرنا ہے نا, تو کیسے کریں گے؟ ملک کی معیشت تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حالت میں ہے کہ یہ قرضے بر وقت واپس کر سکے. پوری صاحب, یہ اتنی بڑی خطیر رقم قرضے کی لینے کے باوجود 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ایسی کون سی بیوقوف عوام یا بیوقوف لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے جلسوں میں جا رہے ہیں. خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے اور مردوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس ملک کو تباہ کر کے خوش ہیں. 50 روپے والی چینی جو ہے وہ 130 روپے تک یہ بیچ چکے ہیں. سر اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے نا وہ اتنے سمجھدار نہیں ہے. میں یہ عوام کو بلیم نہیں کر سکتا. ہماری لیڈرشپ میں کمزوریاں ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کی ہو یا موجودہ حکومت کے لوگوں ہو, تو ایک ایسی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے نا ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ یہ حقیقتاً میں آپ کو سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو بالکل جو ہے نا یقین کے ساتھ یہ بحث کر سکتا ہوں کہ یہ آئی اس ایجنڈے کے ساتھ تھے کہ پاکستان کو ہم نے یورپ کا غلام بنا کے رکھنا ہے. یہ صرف باتیں ہیں, یہ باتوں کے ماشاءاللہ غازی ہیں, یہ گفتار کے غازی ہیں. اور اب دور بھی آپ کو آپ بتائیں مجھے کہ 4 سالوں میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک پروجیکٹ انہوں نے ایسا لگایا جس کی یہ خودیہ کہہ سکتے ہوں کہ بھائی یہ ہماری حکومت کا کارنامہ ہے. ہم نے اتنے بڑے ہے اور ہماری قوم جو ہے نا وہ سبز باغ میں آ گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بھائی وہ ہمیں ان کو زیادہ بلیم کرنا چاہیے. ہمارے ایجوکیشن کی کمی ہے, اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن اصل میں جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ریپیٹڈ 100 times it becomes truth, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. پوری صاحب, IMF کے ساتھ مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ جات کرنے کے لیے, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہمیں کچھ ریلیف مل رہا تھا پیٹرول کی طرف سے اور دوسری چیزوں کی طرف سے, وہ بھی انہوں نے ختم کرنے کا اندیا دے دیا, اور 4 روپے 35 پیسے جو ہے وہ بجلی بھی بڑھائی گئی, اور ابھی پیٹرول کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن غالباً وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے اس چیز سے انکار کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے پھر لوگ جو ہیں مہنگائی تو مزید بڑھ رہی ہے, اسی چیز کو روکنے کے لیے تو ایک چینج لایا گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا IMF جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ سافٹ کارنر رکھتا ہے, جبکہ مئی میں ان کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ یہ لوگ جو ہے نا جو موجودہ حکومت ہے اپوزیشن کی PDM کی, اس میں بہت سارے تجربہ کار لوگ موجود ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنوینس کر لیں گے IMF کو کہ وہ ان میں کچھ نہ کچھ ریلیف دیں. لیکن اصل مشکل کہاں آئے گی؟ اور مشکل آئے گی جو جانے والی حکومت نے ان کے ساتھ کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں, ان کو آنر کرنا بھی آنے والی حکومت کی جو ہے نا ذمہ داری ہے. اس لیے اس میں اگر ان کو کوئی مسائل ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, مگر یہ لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے. اگر یہ کوئی مزید ریلیف نہ دے سکے تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مہنگائی کی لیول اس وقت موجود ہے اس کو کیپ کر دیں گے. اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے تجربہ کار لوگ ہیں کہ یہ ایسا کر پائیں گے.
اچھا پوری صاحب، ابھی ریسنٹلی میاں شہباز شریف صاحب کو جدہ میں بھی، جدہ سعودی عرب کی طرف سے بھی دعوت نامہ مل گیا، اور جن جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے ان کی جانب سے مبارک باتیں بھی آئیں، مبارک باتیں بھی۔ انڈیا کے ساتھ دیکھیں ہمارے کتنے تعلقات خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور ہمیں ٹریڈ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہے مسلمانوں پر جہاں وہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ترکی اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات انشاءاللہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج 2 دن سے بڑی خبر ایک چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک غلط ایسا کیا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب عمرے پر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایک پی آئی اے کا پورا جہاز بھر کے لے کر جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک نیا ڈنڈا آ گیا ان کو بدنام کرنے کا۔ تو عوام میں آلریڈی ان لوگوں کی پذیرائی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اچھا کام کریں گے تو بہترائی آئے گی۔ اتنی مہنگائی میں، ایسے حالات میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم ملکوں کے نام آپ نے گنوائے ان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھنے والے یہی لوگ ہیں جو ابھی آج حکمران بن گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی جو ہے نا بہت پرانی دوستی ہیں، تعلق ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے رشتے ہیں، یہ جن میں جو ہے نا جانے والی حکومت میں بہت ساری دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے پرانے تعلقات کو ریوائیو کر لیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے تجارتی اور پولیٹیکل ریلیشن جو ہے نا بہتر ہونے کی امید ہے۔ لیکن سی پیک تو میاں نواز شریف اور پیپل پارٹی کے زرداری صاحب کا کارنامہ ہے نا کہ انہوں نے مل کر اس پہ محنت کی، اور اس کے اوپر دوبارہ کام شروع ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ چین، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام ان کے لیے نہیں ہے۔ اور باقی جائے گا کہ عمرے دیکھیں یہ ہر بندہ اپنا پے کر کے آ رہا ہے، جو بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے کمرشل فلائٹ ہے، اس میں جو بندہ بھی آ رہا ہے وہ اپنے پیسے پے کر رہا ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ان کو تردید کرنی چاہیے سر، ان کی تردید کرنی چاہیے تاکہ عوام کے ذہن میں سے یہ باتیں نکل جائیں۔ اصل میں بس ان کی جو ہے نا پروپیگنڈا مشینری جو ہے نا کمزور ہے، جو جانے والوں کی پروپیگنڈا مشینری ماشاءاللہ بہت زیادہ، نہیں ان کی بہت تیز ہے، یہ ماننا پڑے گا، ان کی مشینری بہت تیز ہے۔ اپنے سپنے بلڈ کیے ہیں اور پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا گرینڈ الائنس جو انہوں نے بنایا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا یہ گرینڈ الائنس جو ہے یہ قائم رہ سکے گا؟ ابھی تک تو ان میں ایسی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی، لیکن آنے والے مستقبل میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ اکٹھے نہ رہے تو پھر جو ہے وہ تباہی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کھٹارا کھل جائے گا۔ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر دیکھیں اس حکومت کے پاس تو 1-1.5 سال کا ٹائم ہی نا، اس وقت تو یہ ضرور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد تو دیکھیں نا ہر ایک نے الیکشن آ جانے، ہر ایک نے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنا ہے، کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی 1-1.5 سال ان کا اکٹھا گزارنا کوئی اتنا مشکل ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا سعودی عرب میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی آمد کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے؟ لوگ پسند کر رہے ہیں اس تبدیلی کو، یا عمران خان کے حوالے سے دوسرے ممالک میں جیسے ریلیاں اور وہ نکل رہی ہیں، تو کیا عمران خان کو یہ ابھی وہاں پسند کیا جا رہا ہے ایسے حالات ہونے کے باوجود؟ دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا ہم قوم تو رہے نہیں، یہ منقسم لوگ ہیں، کچھ اس گروپ میں ہیں، کچھ گروپ میں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو اس آنے والی حکومت کے ساتھ بھی ہیں نا وہ اتنا کھل کر سامنے نہیں آتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ شام ترازی شروع ہو جائے۔ اگر کوئی بھی آج آدمی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی ساتھ دیتا ہے، ان کے کوئی فیور کوئی بیان دیتا ہے تو وہ دوسروں کے نشانے میں آیا تو اس کی ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ شریف لوگ تو اس وجہ سے کھل کے سامنے نہیں آتے کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں سعودی عرب کی حکومت ڈیفینیٹلی بہت اچھا ویلکم کیا ہے اس چینج کو، کیونکہ ان کو لوگ یہاں کے پرانے تعلقات ہیں، اور میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا یہ دورہ بہت کامیاب رہے گا، اور لوکل حکومت بھی میاں صاحب کو بہت ویلکم کرے گی۔ آلرائٹ پوری صاحب ایک آخری سوال آپ سے، عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد جہاں دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہوئے وہاں سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو لوکل کاروبار ہے وہ سعودی عرب سے ہمارا ایک ہی کاروبار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کا سعودی عرب کو بہت بینیفٹ ہے، وہ ہے عمرہ اور حج۔ عمرہ اور حج کے اوپر ایک بڑی بھاری فیسیں لگا دی گئی ہیں،
اور بہت سی ریسٹرکشنز پیدا کر دی گئی ہیں، تو آپ لوگوں کی، اور پھر اس طرح کے بھی مسائل ہیں کہ کوئی ٹور کے لیے بھی وہاں جانا چاہے تو وہ ویزا نہیں حاصل کر سکتا، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت زیادہ ہارڈ ہیں. تو پوری صاحب اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے پاس تو میاں صاحب آئیں گے، آپ ذرا یہاں رہتے ہوئے سعودی حکومت کی اس طرف بھی توجہ دلوائی جائے کہ پاکستان سے جو آنے والے لوگ ہیں، ایک بڑا خطیر سرمایہ وہاں پر شفٹ ہوتا ہے سعودی عرب میں، تو اس میں کوئی تھوڑی سی نرمی پیدا کی جائے، عمرے کی فیس کم کی جائے، کوئی وزٹ ویزا ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ نکالی جائیں جس سے بآسانی لوگ وہاں ٹریول کر سکیں. میری اس معاملے کو زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ عمرہ ویزا کی کوئی فیس نہیں ہے. میرے خیال میں ہمارے وہاں پاکستان میں جو لوکل ایجنٹ ہے نا، یہ ان کی فیسیں ہیں. ان کی فیس تو میرا نہیں خیال کہ عمرے کے ویزے میں کوئی فیس ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو چیک کروں گا اور اپنے جو بھی مجھے معلومات ملیں گے میں آپ سے شیئر کروں گا. تو حج پہ بھی میرے ذہن میں یہی ہے کہ کوئی زیادہ ان کی فیسیں نہیں ہیں، سروس چارجز ہیں کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے، وہ سرکاری مواصلات استعمال کر رہے ہیں تو اس کی فیسیں ہیں، ان کے چارجز ہیں. یہ ہے ضرور برابر ہے کیا کہ ان کی فیسیں جو ہے نا، یہ مجھے آپ تھوڑا وقت ہے، میں چیک کروں گا اور ضرور آپ سے شیئر بھی کروں گا. اور اگر اس میں ایسی بات ہوئی کہ واقعی کو ہمارے ساتھ کوئی اس میں زیادہ چارجز لگائے جا رہے ہیں تو میں میاں صاحب کے نالج میں بھی لے کے آؤں گا اور امبیسی کے نالج میں بھی لے کے آؤں گا کہ اس پہ وہ کام کریں. آج کل جو عمرے کا ویزا ہے وہ 2.5-3 لاکھ کے قریب جا رہا ہے، جبکہ میاں صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ تقریباً 80-85 ہزار کا پیکیج مل رہا تھا، 1,00,000-1.25 کا بھی مل رہا تھا، لیکن اب بہت زیادہ مہنگا کر دیا. تو کائنڈلی اس کے اوپر بھی آپ توجہ دیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مسعود احمد پوری صاحب جو ہیں انہوں نے جس حوالے سے بات کی اور بتایا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی بات کی، اور پی ایم ایل این کے جو میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو وہاں پر پذیرائی حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہی سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات بہت اچھے نبھائے، تو اور اب ان کا دورہ جو ہے وہ قریب ہے. تو انشاءاللہ تعالی ناظرین، یقیناً سعودی عرب سمیت دوسرے ممالک بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بہت اچھا سلوک کریں گے، اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کو جو ہے وہ یہ حکومت ریلیف دیتی نظر آ رہی ہے. ناظرین، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب، دیکھتے رہے گا پروگرام تجزیہ. اس کے ساتھ ہی ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی. ناظرین، ہمارے ساتھ سویڈن سے عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. ہمارا شنجن کنٹریز کے ساتھ تو تعلق کوئی اتنا بہتر رہا نہیں یورپی یونین کے ساتھ، تو لیکن وہاں پر پاکستان اس گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد سویڈن سمیت دوسرے تمام ممالک میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو قیوم صاحب سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم قیوم صاحب. جی وعلیکم السلام قاضی صاحب. جی قیوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہونے والی موجودہ سیاسی تبدیلیاں اور سیاسی بحران جو ہے سویڈن میں مقیم پاکستانی جو ہیں وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ قاضی صاحب، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں سیاسی ہلچل ہوئی اور بد نظمی پیدا ہوئی، اس میں جو پاکستانی باہر لوگ رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو بہت مایوسی ہوئی، بہت مایوسی. اور وہ ایک قسم کے ان کو شاک ہوا کہ ایک چلتا چلاتا پاکستان کو اچانک کس طرح اس کو موڑ دیا گیا، الٹا کر دیا گیا. اور یہ میرے خیال میں نہ صرف پاکستانیوں کے لیے جو اندر ہے بلکہ باہر ہے. تو اس سے ہم لوگوں کو اور زیادہ مایوسی ہوئی، کیونکہ ایک اچھی خاصی گورنمنٹ جو چل رہی تھی اس کو کس طریقے سے مروڑا گیا اور پھر الٹا سیدھا کر کے ایک نئی حکومت جس کے اندر قاضی صاحب، یہ دیانتداری کی بات ہے، جس کے اندر تمام لوگ جو کرپٹ لوگ تھے کہ
وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ عدالتوں نے ان کو نکالا باہر, بتایا, سب کچھ لوگوں کو پتا ہے کس طرح کروڑ روپے پاکستان کے عزم کیے گئے, کس طرح قوم کے ساتھ دھوکے کیے گئے, کس طرح پاکستان کا خزانہ خالی کیا گیا. ان لوگوں کو حکومت کے اوپر ڈال کے ہمارے ملک کا منہ کالا کیا گیا یہاں دنیا کے اندر اور یورپین یونین میں. اچھا قیوم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پوزیشن ہے وہاں پہ سویڈن میں سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی اچھا انسٹنس نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں ان لوگوں کا ریکارڈ ہے, یہ فیملی, یہ کچھ فیملی ہے جو بار بار اس پاکستان کی طاقت کو پکڑتے ہیں, اور وہی لوگ آگے ہزاروں کیسز کے ان کے اوپر ہیں. تو کس طرح خوش آئند کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ودن ڈیز, آپ دیکھیں قاضی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ایک منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں, ودن ڈیز کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک نئی حکومت بنا رہے ہیں؟ رات کے 12 بجے آپ کا سپریم کورٹ کا جج سڑکوں پہ بھاگتا ہوا پہنچ گیا وہاں پہ, جبکہ ہمارے ملک میں, یہ بات میں چھوٹی سی ایڈ کرنے والا ہوں, جبکہ ہمارے ملک میں معصوم بچیوں کی حصے لوٹ کے ان کو کوڑا بنا کے کھیتوں میں پھینکا گیا, جبکہ ہمارے ایک کیس جو آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے کا کیس, ایک جوان عورت, ایک جوان بچی, اس کی 2 بچیوں کے سامنے ظالمانہ طریقے سے, کرمنل طریقے سے اس کی عزت لوٹی گئی. وہ سب کیس پڑے ہوئے ہیں. ججوں کو کیا اس وقت رات کو دوڑنے کے لیے وہ خیال نہیں آیا؟ تو یہ رات کے 12 بجے آ کے ہمارا منہ کالا کیا, تو دنیا کے سامنے منہ کالا ہوا, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ قیوم صاحب میری عرض سن لیجئے گا, قیوم صاحب میری بات سن لیجئے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی ساری جو ماشاءاللہ سپیچ ہے وہ اس میں کافی حد تک حقیقت موجود ہے. دیکھیں ہم کسی کو کہتے ہیں چور 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 چوری کرتا ہے تو وہ چور کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو چور کو پکڑنے کے لیے, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے مختلف ادارے موجود ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر. پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جب آئے تھے, جو نعرہ لے کر آئے تھے, جو مینیفیسٹو لے کر آئے تھے, اس کے اندر سے کتنی کروڑ نوکریاں اور کتنے گھر, بہت کچھ انہوں نے اس وقت کہا تھا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آمد کے بعد انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ میں میرٹ پہ کام کروں گا, میں کسی کو استثناء نہیں دوں گا. پھر انہی کے حواریوں نے اس ملک کے اندر جس طریقے کے ساتھ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ان کی چھتری کے تلے, ٹھیک ہے, پھر یہاں پر بہت کچھ ہوا, لیکن عمران خان صاحب خاموش بیٹھے رہے, وہ دیکھتے رہے ہر چیز کو. اور ملک ہمارا اس وقت جس نوبت پر آ گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی, انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. جن کو چور کہا جا رہا تھا ان کے لیے نیب موجود تھی, ایف آئی موجود تھی, تمام لوگوں کو پکڑا, ای سی ایل میں ڈالا, لیکن بٹ دا رزلٹ واز نیل. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس تمام طاقت موجود تھی, آپ نے ان چوروں کو کنڈے پر کیوں نہیں ٹانگا؟ آپ کا کام تھا ان کو ٹانگ سے ان سے ریکوریاں کرتے تاکہ دنیا کو پتہ لگتا کہ عمران خان صاحب نے ایمانداری سے کام کیا ہے. آپ کے اپنے لوگ, کئی وزراء ایسے ہیں جو جیل گئے اور 3 دن بعد ان کی ضمانت ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ وہ کرپشن میں موجود تھے. تو آپ اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کی میں بات کروں تو آپ یہ دیکھیں موٹر وے کس نے بنائی, اورنج ٹرین کس نے بنائی, دوسری جو ہے بس یہاں پر چل رہی ہے اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرپٹ ہیں, اگر کرپٹ تھے تو پھر ان کے ساتھ ان کا احتساب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں جی بالکل, اس کا شارٹ کٹ جواب ہے قاضی صاحب, عدالتیں. آپ کی عدالتیں اگر دیانتدار وہاں ججز ہوتے, اگر دیانتدار وکیل ہوتے پاکستان کے اندر, تو آج پاکستان بالکل سموتھلی چل رہا ہوتا ہے جیسے یورپ میں ہے. یورپ میں ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ نہ تو وہ فوج کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ پولیس کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ آپ کی حکومت کو کچھ سمجھتے ہیں. ادارے انڈیپینڈنٹلی پاورفلی کام کرتے ہیں, کوئی کسی کی مجال نہیں کہ کوئی ایک چیز غلط کر دے ان ملکوں کے اندر. اسی لیے یورپ کے اندر ڈیموکریسی کام کر رہی ہے. وہاں پہ کیا ہے, ایک وزیر اعظم جو بنتا ہے پورے ملک کو اپنے پاؤں کے نیچے دبوچ لیتا ہے. کیوں؟ وہ بھائی تم وزیر اعظم, تم نیچے سے آئے ہو, تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تمہاری کوئی ذاتی پراپرٹی ہے کیا؟ تو پاکستان اسی لیے قاضی صاحب ترقی نہیں کر پایا. وہاں پہ ادارے آپ کے حکومت کے غلام ہیں, جبکہ وہ ان کو پاکستان کا غلام ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی سویڈن کے اندر, یورپ کے اندر کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آرمی کا جنرل ان کے اوپر آ کے ٹھوسے, یا وزیر اعظم اپنا وہ پاورفل ورڈ جو اس کے اوپر استعمال کرے, یہ میرا کام ہے کرو. نو,
they never accepted काजमी साहब, उसको तो समझते ही कुछ नहीं। अदारे अपने पावर से काम करते हैं, जो सही होता है वो करते हैं। कयूम साहब देखें, आपके सामने श्रीलंका की मिसाल है। आज श्रीलंका बिल्कुल डूब चुका है। श्रीलंका को तबाह किसने किया? सियासी पार्टियों ने तबाह किया, सियासी कुव्वतों ने तबाह किया। तो पाकिस्तान भी यकीनन तबाही के दहाने पर आ पड़ा था। आज अगर हम फौज की बात करते हैं, हमारी वो फौज जिनके जवान हमारे कर्नल्स, जनरल्स, उसके नीचे के जितने लोग हैं, मेजर, कप्तान, सरहदों पर शहीद होते हैं। दहशतगर्द उनको शहीद करके जाते हैं। वो करते हैं रात को हिफाजत हमारी, हम सोते हैं सुकून से, और हमारे मुल्क को लूटती हैं सियासी पार्टियां। तो अगर यही सियासी पार्टियां मुल्क को लूटती रहीं और फौज इंटरवीन बीच में ना करे तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो इस चीज़ का दाई हूँ, इस बात का, कि आर्मी को चाहिए था कि फौरी तौर पर टेक ओवर करती और मार्शल लॉ लगा के इन तमाम लोगों का एहतसाब करके इनको टांग देती। देखिए, हाँ काजी साहब, ये बात आपने की है। बात यह है कि आर्मी को एक रोल मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान की आर्मी को जब वो बॉर्डरों की हिफाजत करती है तो वो पाकिस्तान की हिफाजत करती है। वो एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर है। ये जो लोग आपके सामने एक उम्रा करते हैं तो पाकिस्तान का जहाज इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम अल्लाह ताला को धोखा दे सकते हो कि पाकिस्तान का जहाज इस्तेमाल करके बीवी, बच्चे, चाचे, मामे, मासी लेके वहां सऊदी अरब जाओगे? अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो क्या तुम जाओगे वहां पे, तुम्हें रहमतें तुम्हारे पर नाज़िल होंगी? उस वक्त अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो रहा होता है ऐसे बेईमान लोगों के ऊपर से लानत बरस रही होती है जो पाकिस्तान। नहीं, वो तमाम लोग अदायगियां करके जा रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, वो तमाम लोग अदायगियां करके जा रहे हैं। जो जा रहा है वो टिकट लेके जाएगा। वो तैयार अगर हायर किया गया, वो सरकारी तौर पे हायर नहीं किया गया। ये लोग कहते हैं, आपकी इनकी पुरानी हिस्ट्री पढ़े। अच्छा, दूसरी बात जो आपने आर्मी की ड्यूटी है कि पाकिस्तान को बचाए। आर्मी कभी पीछे न रहे। जहां पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा हो जाए सियासतदानों की वजह से, जो कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले किया है, तो वहां आर्मी इंटरफियर्स करे। ये कानून के अंदर होना चाहिए कि आर्मी ही एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो काज़मी साहब, पाकिस्तान की आर्मी को इंटरफियर्स करनी चाहिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये सियासतदानों की करप्शन, बेईमानी, धोखाबाजी, मुल्क की दुश्मनी से पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान कमजोर हो जाए। आर्मी ही कर सकती है और आर्मी को करना चाहिए कि इसलिए कि पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान को बचाए हुए है। दूसरा, कयूम साहब आप देखिए, अगर इमरान खान साहब को ऐसे हालात का सामना क्यों करना पड़ा? इसलिए कि उन्होंने 4 साल अवाम के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर अगर आप तो वहाँ बैठे हैं, शायद आप यहाँ की खबरें भी पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे। आप यहाँ देखें कि यहाँ महंगाई का तूफान जो है वो बरपा हुआ है और इन लोगों ने धड़ाधड़ महंगाई। देखिए, गरीब आवाम के लिए इन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। 4 सालों में इनके वज़रा जो है वो लूटते रहे हैं। मुझे दोबारा ये चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है। तो बात यह है कि अगर इमरान खान को अगर ना हटाया जाता, एक ये ग्रैंड अलायंस आया और इसने इसको हटाया और हटाकर अब वो सामने आया। अब ये आए हैं, इन्होंने आकर आवाम की रिलीफ के लिए काम शुरू किया और आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। आपने एक ऐसे वजीर को जो दरबारों पर बैठकर चंदा इकट्ठे करने वाला शख्स, उसको आपने वजीर बना दिया। वो वजीर, उसकी खारजा पॉलिसी वाज नील। तो हमें तो खारजा पॉलिसी के लिए एक बड़ा कामयाब आदमी चाहिए कि अब आपने सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, आपने चाइना का सी पैक बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, फिर उसके अलावा टर्की से आपके ताल्लुकात ख़राब। तो अब इन तमाम लोगों के साथ अब देखें, मियां शहबाज शरीफ को बुलाया है सऊदी अरब ने, तो यकीनन वो कुछ सपोर्ट करेगा, कुछ देगा। IMF का जो है वो हमारे पर बोझ है, IMF के साथ भी हमारी मीटिंग चल रही है। तो अब सवाल ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बड़ी अकल की ज़रूरत है। तो वो अकल यही लोग पैदा, अब इनको अकल आएगी, अच्छा काम करेंगे तो यकीनन अगला टाइम इनके लिए बेहतर होगा। देखिए काज़मी साहब, बात यह है कि जिन लोगों को आपने हुकूमत में बिठाया, यानी जिन लोगों ने बिठाया, जिन अदारों ने बिठाया, पहली बात यह है कि हमारे अदारे बहुत कमजोर हैं। आपके जजेस बिके हुए जजेस हैं दुनिया में। जज, मैं आपको बताऊं काज़ी साहब, छोटी मिसाल में देता जाऊं, एक मिनट के अंदर यहाँ स्वीडन के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक मुकदमे में एक शख्स साइकिल पे आता है, वो साइकिल खड़ी करता है अदालत के अंदर, कमरे के सामने, वो आम कपड़ों में होता है, अंदर जाता है अदालत के अंदर। लोग सोच रहे हैं क्लर्क है, कोई चपरासी होगा, जैसे हमारे मुल्कों की ज़हनियत है। वो जज था, वो जज की सीट पे बैठा है, उसके साथ कोई पुलिस नहीं थी,
اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھی, اس کو کوئی گاڑی نہیں ملی تھی یہاں سویڈن کی طرف سے, وہ سائیکل پہ آیا جس کو کوئی پہچان بھی نہیں سکا کہ یہ اس عدالت کا جج ہے. تو آپ جو پاکستان میں عدالت کے ججز کو آپ نے ملکہ الزبتھ کے سے زیادہ پروٹوکول دیے ہوئے ہیں, ان کو گھر بار کوٹھیاں بنگلے کوٹھیاں دیے ہوئے مفت کھا رہے ہیں اور دیانتداری سے فیصلے نہیں کر رہے پاکستان کی انٹرسٹ میں. سو پاکستان از ناٹ موونگ فارورڈ. جناب قاضی صاحب, پاکستان نہیں چل رہا. اس کو چلانے کے لیے آپ کو دیانتدار لوگ چاہیے. یہ حکومت جو ٹھونسی گئی ہے, یہ کیا دیانتدار ہے؟ یہ تو کھرب پتی خربوں میں پاکستان کے کھا گئے. یہ تو بے ایمان, جھوٹے, ٹھگ اور اس قسم کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سر عمران خان نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے؟ سر عمران خان نے 4 سالوں میں کیا کیا؟ یہ ٹھگ تھے, چور تھے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو نیب کہاں گئی تھی, ایف آئی اے کہاں گئی تھی؟ 4 سالوں میں ان کو کنڈے کیوں نہیں ڈالے گئے, ان کو ٹانگا کیوں نہیں گیا سر, اگر یہ ایسے تھے؟ جی ابھی دیکھیں قاضی صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑا سوال کیا. دیکھیں ایک وزیر اعظم کی کیا پاور ہوتی ہے؟ وہ کیس آپ کا انشیٹ کر سکتا ہے. کہ میں وزیر اعظم ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ اداروں کو کہتے ہیں ان کو پکڑو, ان کی چوریاں پکڑو. تو چوریاں پکڑی گئی نا, آپ کے نیب نے پکڑا, سب کچھ گھسیٹا ادھر ادھر. عدالتیں ان کو چھوڑتی جا رہی ہیں. کہاں پہ فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر؟ عدالتوں کے جج آپ کے بے ایمان لوگ ہیں, وہ بدیانت لوگ ہیں جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ان کی ایک چیدہ امیر لوگ یا جو پاکستان کے پیسے ان کے انٹرسٹ میں. سر انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے جو ہیں وہ فائلیں ہی کمپلیٹ نہیں کر پائے, ان کی انویسٹیگیشن ہی پوری نہیں ہو سکی. وہ عدالتوں میں خود بیان دیتے رہے ہیں کہ ہم ان سے کچھ بھی ریکور نہیں کر پائے, ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملی. ابھی دیکھیں قاضی صاحب, آ رہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ابھی سیاسی ہلچل چل رہی ہے بہت بری چل رہی ہے, یہ پاکستان کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. بالکل جی. ابھی فوراً پاکستان کی آرمی انٹرفیئرنس کرے اور سب کی سیاسی نظام الٹا کر دے, ختم. نو, 2 طریقے ہیں. آپ 2-3 سال کے لیے ایسے لوگ لے کے آؤ جو پہلے گندگی صاف کرے, ان کی گندگی صاف کرے. خربوں روپے کھانے والوں کو ان کی جائیدادوں کو ضبط کریں. آپ تمام جائیدادیں, چاہے زمینیں, بنگلے, کوٹھیاں, فیکٹریز, ان کا پیسہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے بیچ کے, اور ان کو ان کے خاندانوں کے اوپر پابندی لگائی جائے. چونکہ یہ قاضی صاحب 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, یہ 10 دفعہ نہیں, 20 دفعہ یہ آئے اور انہوں نے یہی کام کیا. قیوم صاحب, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ نے بڑی مہربانی کی. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کو تکلیف دیں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی اور ان کا کہنا بالکل صحیح تھا. تو جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پوری صاحب کو بھی آپ نے سنا, لیکن میرے پاس پروگرام کا ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرے وہ تمام ناظرین جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میرے پروگرام کو لائک کرتے ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ.